अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। आपने कभी ये दो चेहरों वाला इंसान देखा है? यकीनन हकीकत में तो नहीं देखा होगा, लेकिन दो चेहरे वाले लोग वाकई इस दुनिया में मौजूद हैं। दो चेहरों वाला या दो रुखा इंसान क्या होता है? तो दो रुखा इंसान वो खुशनसीब शख्स या मखलूक है जिसे कुदरत ने एक के साथ एक चेहरा फ्री भी अता किया होता है। एक चेहरा वो आवाम को दिखाने के लिए होता है और दूसरा वो उसका हकीकी चेहरा होता है जो वो आईने के सामने देखता है। ये बात हमारे सियासतदान और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत पर मुकम्मल सादिक आती है। याद है ना आपको कि अभी ये 3 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो ने ऐवान सदर में सिंध हुकूमत की सेहत के शोबे में कारकर्दगी के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की थी, जिसमें उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों को भी दावत दी थी आने की। इस तकरीब में बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात के हवाले से एक प्रेजेंटेशन नुमा ब्रीफिंग भी दी थी और उस ब्रीफिंग को देखकर एहसास हुआ कि सिंध तरक्की में पूरे पाकिस्तान से भाई आगे निकल गया है और अब यूरोप और अमेरिका को टक्कर दे रहा है। भाई सभी हैरान और परेशान थे कि सिंध में इतना काम हो गया है, लेकिन मीडिया वो उस पर बात क्यों नहीं करता। अच्छा, वैसे कुछ देर के लिए मुझे भी एहसास हुआ कि इस पर बात करनी चाहिए और हमने भी अपने एक व्लॉग में इसका तस्करा किया। लेकिन जनाब, ये अब से कोई 48 घंटे पहले ही सिंध हुकूमत का दूसरा जो चेहरा है ना वो भी सामने आ गया। और यकीन कीजिए कि ये चेहरा इतना भयानक है कि मैं सोचती हूँ कि बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत के असल चेहरे वाले लोग, ये लोग खुद से नजरें कैसे मिलाते होंगे। जी हाँ, ये हफ्ते की रात कराची की मसरूफ तरीन एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग ने सिंध हुकूमत के असल चेहरे को न सिर्फ बेनकाब कर दिया बल्कि सिंध की तरक्की की कलई भी खोल के रख दी है। अच्छा, अभी तक की इतलात जो आ रही हैं उसके मुताबिक दर्जनों लोग जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं और कई इस वक्त भी लापता हैं। जाँ बहक होने वालों में एक फायर फाइटर फुरकान भी जाँ बहक हुए हैं। खैर, मेरे नज़दीक तो ये जाँ बहक नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू अमले के लोग और फायर फाइटर्स ये माशरे के असल हीरोज़ हैं जो अपनी जान हथेली पर रख कर अवाम की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। गुल प्लाज़ा 1200 दुकानों पर मुश्तमिल कराची का एक बहुत बड़ा प्लाज़ा है जहां हज़ारों की तादाद में लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं और उस रोज़ भी यहाँ 6,500 के करीब लोग मौजूद थे। यहाँ रोज़ाना अरबों रुपए का कारोबार होता है और दुनिया का हर आइटम आपको ख़रीदारी के लिए वहाँ पे मिलता था। फिर रमज़ान और ईद की आमद थी, ज़ाहिर है, तो ताजिर जो हैं उन्होंने पहले ही करोड़ों रुपए का सामान मंगवा कर वहाँ पे रखा हुआ था। अब कराची जैसे बदकिस्मत शहर में आग लग जाए ना तो फिर उसे सिर्फ अल्लाह ताला ही बुझा सकते हैं। अगर किसी ने दुनिया में जहन्नुम का नज़ारा देखकर इबरत हासिल करनी हो ना तो वह खुदा न खास्ता कराची में किसी जगह लगी आग को देख सकता है। चूँकि एक मरतबा अगर आग लग जाए तो फिर इसको बुझाने का कोई निज़ाम सिंध हुकूमत के पास तो मौजूद नहीं है। शायद कदीम मिस्र, रूमी, यूनानी और मोहनजो दाड़ो की तहजीबों के पास भी ना आग बुझाने का निज़ाम इससे बेहतर होगा जो हमें कराची में दिखाई देता है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरे शॉपिंग प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। यकीनन आपने मीडिया पर आग लगने के जो मनाजिर हैं वो देखे होंगे ना, लेकिन यकीन कीजिए जो अफराद वहाँ पर मौजूद थे और जो उनके साथ हुआ उसका शायद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक तो ये सानेहा बल्दिया टाउन के बाद कराची की तारीख का बदतरीन आतिश ज़दगी का हादसा है। ज़रा तसव्वुर तो करें कि इर्द गिर्द हर तरफ आग लगी हो, बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो और रेस्क्यू का अमला वो बेबस और बस वो अंदर जलने वालों की चीखें, आहें और सिसकियां ही सुन सकता हो। अब कल रात तक 20 घंटे गुजरने के बावजूद ये आग नहीं बुझाई जा सकी थी। मुझे तो इस पर यही शेर याद आता है कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अब आप इसे साजिश कहें या किसी अनदेखी ताकत का सिंध हुकूमत से इंतकाम कहें या सिंध हुकूमत की नाअहली कहें, नाकामी कहें, लेकिन 2.5 से 3 करोड़ आबादी वाले इस बदनसीब शहर कराची में हर साल आतिशज़दगी से ये छोटे और बड़े 2000 वाक़यात होते हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड के पास मुनासिब आलात, गाड़ियाँ और अमला ही नहीं है, जिसकी वजह से छोटी आग भी फिर बड़े हादसे में बदल सकती है ना। अब बताया ये जाता है कि केएमसी के मातहत फायर डिपार्टमेंट के पास 132 आग बुझाने वाले ट्रक्स हैं, जिनमें से 52 की हालत इंतहाई ख़राब है। तकरीबन 36 में मुख्तलिफ इक़साम के नकाइस हैं और सिर्फ 44 गाड़ियाँ अच्छी हालत में कही जा सकती हैं। अच्छा, आपको पता है कि बैनुल अक़वामी लिहाज से 1 लाख आबादी के लिए एक फायर स्टेशन और 2 फायर ट्रक्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन कराची
وہ اس معیار پہ تو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن آپ کو سندھ حکومت کی ڈرامے بازیاں وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دیں گی۔ کراچی بارش میں ڈوب جائے گا تو مرتضی وہاب آپ کو کراچی کی سڑکوں پر ویڈیو بناتے دکھائی دیں گے۔ ٹینکر بچوں کو رونتا ہوا گزر جائے، کوئی بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو جائے، اس کی ماں چیخے مارے روئے پیٹے، سٹریٹ کرائم سے لے کر خواتین کو ہراساں کرنے تک کراچی میں بدترین حالات ہوں، لیکن سندھ حکومت آپ کو یہ بتائے گی کہ ہم نے تو صحت کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے۔ جناب آپ 2008 سے صوبے میں حکمران ہیں، لیکن آپ چند ہاسپٹلز کی تعمیر دکھا کر یہ بتاتے ہیں کہ سندھ دنیا سے آگے نکل گیا ہے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی واقعی قابل داد ہے، بس داد دینے والا کوئی زندہ بچ جائے۔ کراچی جلتا ہے نا تو حکومت فائلوں میں پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کرتی ہے، فائر بریگیڈ کے ٹرک وہ میوزیم کا منظر پیش کرتے ہیں، مگر وزراء کے بیانات وہ بالکل نئے ماڈل کے ہوتے ہیں۔ کمیٹیاں اتنی بنتی ہیں کہ لگتا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے پانی نہیں، کمیٹی درکار ہے۔ کراچی میں اربوں کے بجٹ کے باوجود وہاں پر شہری اپنی جانیں خود بچانے کے لیے مجبور ہیں۔ شاید سندھ حکومت کے نزدیک آگ بھی تبھی خطرہ بنتی ہے جب میڈیا اسے دکھاتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ 23 گھنٹے بعد گل پلازا پہنچے، وہ اسلام آباد سے فلائٹ ملنے کے انتظار میں تھے۔ اچھا، دوسری طرف آج میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس سن رہی تھی۔ موصوف ہنسی مذاق اور لائٹر نوٹ پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہر گھر میں موجود ٹی وی سے ہم ڈرتے ہیں۔ اچھا جی، گھر میں لگے ہوئے ٹی وی تو وہ تو کب کے آپ کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، آپ کے دیے ہوئے اشتہارات پر انحصار وہ کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ میڈیا سے ڈرتے ہیں۔ اب یہی وزیر اعلیٰ گزشتہ روز گل پلازا کے دورے کے موقع پر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں تو بلڈرز اور دیگر لوگ تماشا کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس موقع پر بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے سارا ملبہ وہ ماضی کے اس دور حکومت پر ڈالا جب سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالف حکومت تھی۔ اب وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق پیپلز پارٹی مخالف دور میں بلڈنگز بنی۔ اب کوئی ان سے ذرا یہ تو پوچھے کہ گزشتہ 18 سال سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لگاتار حکومت ہے، لیکن آپ ذرا ان کی شعبدے بازیاں تو دیکھیں کہ اب خدا نخواستہ کیا یو این کی فورسز آ کر کراچی میں صورتحال کو سنبھالیں گی؟ یہ بلڈرز کیوں نہیں ڈرتے آپ سے، کیوں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ کیا کبھی اس پر سوچا ہے کہ حکومت بلڈرز کے سامنے کیوں بکری بنی ہوئی ہے؟ وہ اس لیے شاہ صاحب کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر آپ کی حکومت کا کنٹرول ہے، جو بلڈرز کو کنٹرول نہیں کرتی بلکہ بلڈرز کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، چونکہ آپ کی حکومت میں موجود سسٹم نے کراچی کو دودھ دینے والی گائے سمجھا ہوا ہے، جہاں نہ کوئی بلڈنگ کوڈز فالو ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائر سیکیورٹی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ ذرا عوام کو بتائیے نا کہ اکتوبر 2023 میں میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہر کی 3 بڑی شاہراہوں پر موجود بلڈنگز کا جو فائر سیفٹی آڈٹ کیا تھا، جس میں 266 میں سے صرف 6 عمارتوں میں فائر سیفٹی کی سہولیات موجود ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ پھر جنوری 2024 میں یہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی تھی۔ پھر جناب گزشتہ 2 سال میں آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کی توجہ صرف مال بنانے پر لگی ہوئی ہے؟ اپنے لیے تو آپ ہر گھر سے بھٹو کو زندہ کرتے ہیں، لیکن کراچی کی بلڈنگز میں لوگوں کو آپ نے تندور کا ایندھن سمجھا ہوا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس بلڈنگ میں ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہو، فائر سیفٹی کا نظام نہ ہو اور وہاں آگ لگ جائے تو عمارت تو تندور ہی بنے گی نا۔ پھر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے جاں بحق ہونے والے جو افراد ہیں ان کو 1 کروڑ روپے کا ان کے لیے اعلان کیا، اور ساتھ ساتھ وہ کمیٹی کھیلنے کا بھی اعلان کیا۔ جی ہاں، اس سانحے کی تحقیقات کے لیے اب کمیٹی بنائی جائے گی، جیسے وہ سانحہ بلدیہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ پھر جے آئی ٹی بنے گی، تخریب کاری ہوئی تو اصل مجرم جو ہیں وہ فرار ہو جائیں گے، ویسے ہی بالکل جیسے کہ بلدیہ میں ہوا تھا، اور عوام بھی کچھ عرصے کے بعد پھر سب بھول ہی جائیں گے۔ پھر سندھ حکومت کسی اور سانحے کا انتظار کرے گی، اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ مگر مچ کے آنسو بہا کر ایسے ہی پریس کانفرنس کر کے کمیٹی کھیلیں گے۔ لہٰذا پھر کیوں نہ جاں بحق ہونے والے لوگوں کے قتل کی FIR آپ کے خلاف کاٹی جائے، جو اعتراف بھی کر رہے ہیں اور حکومت سے بھی چمٹے ہوئے ہیں اور کچھ کرنے سے بھی آپ قاصر ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اچھا، اب ذرا ملکی سیاست سے بھی خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بالآخر محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر اب بن گئے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، اور اب انہوں نے قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر
پہلا دھواں دھار خطاب بھی کر دیا ہے۔ محمود خان اچکزئی کے 5 نکات بھی سامنے آ گئے ہیں جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی پاکستان تحریک انصاف کی توقعات پر پورے اتر سکیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے پہلا ہدف تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کرنا ہے۔ ابھی تک عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ اچھا، منگل کو عمران خان کی ملاقاتوں کا دن ہے اور حسب معمول اڈیالہ کے باہر وہی کچھ ہونا ہے۔ اب کل منگل ہے، جو ملاقاتوں پر پابندی کے بعد اب تک ہوتا آیا ہے، وہی دفعہ 144، وہی عمران خان کی بہنوں کی کارکنان کے ساتھ آمد اور وہی پولیس کا کریک ڈاؤن اور سخت سردی میں واٹر کینن کا استعمال اور گرفتاریاں۔ یوں لگتا ہے جیسے منگل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ٹائم لوپ بن چکا ہے جس میں ہر منگل کو ایک ہی طرح کے واقعات دہرائے جاتے ہیں۔ اب عمران خان کے حوالے سے وفاقی حکومت کا جو اختیار ہے نا، اس کا عالم یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا، اور ان کا جواب پھر نہیں آتا۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ محمود خان اچکزئی اس بے اختیار حکومت سے مذاکرات کر کے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کا اصل مقصد وہ کچھ اور ہو؟ اور آپ کے علم میں ہے نا کہ اپوزیشن لیڈر کا اہم آئینی تعیناتیوں میں انتہائی اہم کردار ہے۔ چیئرمین نیب، چیئرمین الیکشن کمیشن اور نگران وزیر اعظم کے نام وہ وزیر اعظم اور جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے وہ مل کر ہی فائنل کرتے ہیں نا۔ اچھا، چیئرمین نیب کی تعیناتی تو حکومت کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی وہ ہونا ابھی باقی ہے، اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر اپنی مدت وہ پوری کر چکے ہیں، لیکن نئی آئینی ترمیم کے مطابق نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تک موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہی عہدے پر رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی مل کر نئے چیف الیکشن کمشنر کا نام فائنل کر سکیں گے جس پر پھر تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد ہو؟ اور کیا عمران خان بھی اس نام کی منظوری دیں گے؟ تو یہ پھر اہم سوالات ہیں۔ پھر ایک محاذ سڑکوں کے باہر کا بھی ہے، جہاں پہ تحریک تحفظ آئین نے 8 فروری کو ملک گیر پہیہ جام ہڑتال اور تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو کیا محمود خان اچکزئی وہ اس میں کامیاب ہوں گے؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ ویسے بادیوں نظر میں مجھے نہیں لگتا کہ محمود خان اچکزئی عمران خان کی توقعات پہ پورا اتر سکیں گے۔ ابھی تو وہ عمران خان کی ملاقاتیں بحال کروا کے ہر منگل کو اڈیالہ کا تماشا ہی ختم کروا دیں تو پھر یہی بڑی بات ہوگی۔ اچھا، لیکن اس وقت کی ایک اور بڑی خبر وہ خارجہ محاذ سے ہے۔ ابھی 2 روز پہلے غزہ امن بورڈ کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی تھیں، اور اب غزہ میں ٹرمپ کے امن پلان پر باقاعدہ کام شروع ہو گیا ہے اور ایک بورڈ آف پیس کی تشکیل کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ خود اس بورڈ کے چیئرمین بن گئے ہیں۔ اور ابھی تک جن ناموں کا اعلان کیا گیا ہے اس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، امریکی سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو اور ورلڈ بینک کے سربراہ اجے بانگا اور کئی ارب پتی شخصیات اس میں شامل ہیں، جبکہ اس میں کئی ممالک کو شامل کیا جا رہا ہے جس میں پھر ترکیہ بھی شامل ہے، اور اس بورڈ آف پیس میں پاکستان اور بھارت کو بھی شمولیت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ اب حکومت کے حامی حلقوں کی جانب سے اس خبر پہ تو بڑا مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کو حسب معمول پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف اسرائیل نے اس بورڈ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ بظاہر اس بورڈ آف پیس سے خوش نہیں ہیں، اور اس پورے بورڈ میں بھارت اور اسرائیل کی نمائندگی ہے، لیکن فلسطین کی وہ کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ ویسے کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ بھارت کا اس بورڈ میں کام کیا ہے؟ کیا دوسرے الفاظ میں یہ بورڈ فلسطین پر ایسٹ انڈیا کمپنی بن کر حکومت کرے گا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کو اس کا رکن بننا چاہیے؟ کیا ہم اس کے رکن بن کر مظلوم فلسطینیوں کی امیدوں پر پورا بھی اتر سکیں گے؟ کیا پاک فوج کو غزہ امن فوج کا حصہ بنایا جائے گا؟ اور کیا اس کا مقصد غزہ میں حماس کا خاتمہ یعنی کہ حماس کو غیر مسلح کرنا بھی ہوگا؟ اچھا، اس کے علاوہ بلوم برگ نے رپورٹ کیا ہے کہ اس بورڈ کی رکنیت کے لیے $1 ارب ادا کرنے ہوں گے، اور یہ رکنیت 3 سال کے لیے ہوگی۔ اب یہ تو عجیب سی بات ہے کیونکہ پاکستان تو IMF کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ $1 ارب کے لیے منت ترلے کرتا ہے، تو وہ رکنیت کی فیس کے طور پہ $1 ارب وہ کہاں سے لائے گا؟ کیا پاکستان کی رکنیت کی فیس وہ کوئی اور ادا کرے گا؟ جیسے کہ تعلیمی اداروں میں وہ کوئی غریب بچے ہوتے ہیں نا جن کی فیس اس کا کوئی امیر دوست یا پھر کچھ لوگ وہ عطیات وغیرہ جمع کر کے دے دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس خبر کی دیگر ذرائع سے ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے، لہٰذا
ان تمام سوالات کے جوابات ابھی واضح نہیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ ان سوالوں کے جواب آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے، اور اب یہ تمام معاملات بند کمروں میں یا خفیہ ٹیلی فون کالز پر ہی طے کیے جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک یہ تمام معاملات جو ہیں وہ طے کیے بھی جا چکے ہوں۔ اچھا، اسی ہفتے سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اس اجلاس کے دوران امریکی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ 5 وفاقی وزراء سمیت ایک بڑا وفد ہوگا، اور ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس وفد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اب امکان یہی ہے کہ اس دورے میں اکثر معاملات طے کیے جائیں گے، تو دعا یہی ہے کہ جو فیصلہ بھی ہو اس میں فلسطینیوں کی رضامندی شامل ہو، اور اسرائیل 1967 والی جو پوزیشن ہے اس پر واپس جائے، اور فلسطینی عوام کی بے سر و سامانی، بھوک، پیاس اور تمام مشکلات کا خاتمہ ہو، آمین۔ اچھا، ایک خبر جو ہے وہ وادی تیرا سے ہے، جہاں دہشت گردوں کے خلاف ایک فوجی آپریشن کی تیاری جاری ہے، لیکن وہاں سے نقل مکانی کرنے والوں کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر چلنے والی کچھ ویڈیوز جو ہیں ان میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وادی تیرا سے ہجرت کرنے والے شدید سردی اور برف باری میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، تاہم ان ویڈیوز کی اوتھینٹکسٹی کنفرم نہیں ہے۔ اب حکومتی ذرائع یا حکومت کے حامی جو حلقے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ وادی تیرا سے نقل مکانی کرنے والے مہاجرین کی ویڈیوز نہیں ہیں، بلکہ وادی تیرا میں منشیات کا میلہ لگنے کی ویڈیوز ہیں۔ اچھا، اب یہ بات میرے لیے تو بڑی حیران کن ہے کہ وادی تیرا میں اس قسم کا بھی کوئی میلہ لگتا ہے، اور کیا وفاقی اور صوبائی حکومت کیا خیال ہے کہ اس بات سے بے خبر ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب ایک اور خبر ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کا توڑ نکال لیا ہے۔ جی ہاں، کچھ ننے منے صحافیوں کی خبر ہے کہ ایک ایسی آئینی ترمیم لانے پر اس وقت کام ہو رہا ہے جس کے تحت ووٹر کی عمر 18 کے بجائے 25 سال کر دی جائے، یعنی کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ویسے میرے پاس اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہے، تو حکومت سے پھر درخواست ہے کہ بھئی اگر یہ خبر غلط ہے تو اس کی تردید ضرور کریں، چونکہ خاموشی کا مطلب نہ پھر وہ نیم رضامندی ہوتا ہے۔ ویسے عرض یہی ہے کہ جو حالات آپ نے پیدا کر دیے ہیں نا، ووٹر کی عمر 25 سال کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ آپ ایک قانون بنا دیں کہ ووٹ صرف وہی کاؤنٹ ہوگا جو مسلم لیگ نون کو دیا جائے گا، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ 18 سال کی عمر تک کے لوگوں کو نا یہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ جاری نہ کیے جائیں۔ ان کے بولنے پر تو ویسے ہی پابندی ہے، تو ان کے بنیادی حقوق چھیننا ہی اب باقی رہ گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ آپ ابھی اممیچور ہیں، فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ جناب، سوال یہ ہے کہ اگر 18 سالہ نوجوان ٹیکس دے سکتا ہے، جیل جا سکتا ہے، پاکستان کی مسلح افواج، پولیس، سیکیورٹی اداروں میں بھرتی ہو سکتا ہے، جنگ میں جان دے سکتا ہے اپنی، تو ووٹ کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن ہمارے یہاں پہ مسئلہ عمر کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اعتماد کا، اور وہ شاید ووٹر سے نہیں اشرافیہ سے چھن چکا ہے۔ تو جتنی جلدی آپ یہ اعتماد بحال کر لیں گے نا، ملک اور اشرافیہ دونوں کے لیے یہ اچھا ہوگا۔ اچھا، اب ایک خبر جو ہے وہ کرکٹ کے میدان سے ہے، جہاں پہ T20 کا ورلڈ کپ آئی سی سی اور بھارت دونوں کے لیے ایک کڑا امتحان بن گیا ہے۔ اس وقت ایک ناقابل یقین صورتحال ہے جہاں پہ آسٹریلیا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ جیسے بڑے بڑے کرکٹ بورڈز انڈین بورڈ کے آگے وہ بولنے پر تیار نہیں ہوتے۔ وہاں پہ بنگلہ دیش جیسا چھوٹا بورڈ بھارت کو خوب آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے آئی سی سی کو صاف جواب دے دیا ہے کہ ہم بھارت میں T20 ورلڈ کپ کھیلنے ہرگز نہیں جائیں گے، اس لیے ہمارے میچز سری لنکا شفٹ کر دیے جائیں۔ لیکن آئی سی سی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو 21 جنوری تک کی مہلت دی ہے کہ وہ اپنا جواب بتائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی مجبوریاں بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس میں بہت سے لاجسٹک کے مسائل ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دوسری ٹیمز جو بھارت میں کھیلیں گی انہیں صرف بنگلہ دیش کے میچز کھیلنے کے لیے سری لنکا کا سفر کرنا پڑے گا، جبکہ سری لنکا کے اندر پہلے ہی دوسرے میچز شیڈیولڈ ہیں، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، پھر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو اس مسئلے کا حل دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا گروپ ہی تبدیل کر دیں اور ہمیں اس گروپ میں شامل کر دیں جس کے میچز پہلے ہی سری لنکا میں شیڈیولڈ ہیں۔ پھر یہ خبر آئی کہ آئی سی سی گروپ بی سے آئرلینڈ کو نکال کر بنگلہ دیش کو اس گروپ میں شامل کرنے اور آئرلینڈ کو بنگلہ دیش کے گروپ میں بھیجنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ آئرلینڈ نے بھی بھارت میں میچز کھیلنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اچھا، اس پر مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک دیہاتی آدمی کا بیٹا وہ شہر سے پڑھ لکھ کر آیا تو زمیندار کی بیٹی سے شادی کرنے کی ضد کرنے لگا۔
آخر غریب کسان اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر وہ زمیندار کے گھر پہنچ گیا. زمیندار یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور اپنے ملازمین کو اس نے حکم دیا کہ اس آدمی کی ہڈی پسلی توڑ دو. زمیندار کے ملازمین نے پھر دیہاتی کی خوب پٹائی لگائی. مار کھانے کے بعد دیہاتی بڑی مشکل سے زمین سے اٹھا اور اپنی چادر اور پگڑی اٹھا کر بہت ہی نرم لہجے میں زمیندار سے بولا کہ زمیندار صاحب پھر نہ ہی سمجھوں. تو اس وقت جو بھارت کی مثال ہے نا وہ اسی دیہاتی جیسی ہو گئی ہے جو آئی سی سی کے ذریعے بنگلہ دیش کی منتیں ترلے کروا رہا ہے. اور یہ آئی سی سی وہ ہر مرتبہ بنگلہ دیش سے بے عزت ہونے کے بعد ایک ہی سوال کرتی ہے کہ تو پھر نہ ہی سمجھے. اچھا اس وقت بھارتی میڈیا جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف خوب آگ اگل رہا ہے اور ان کی فرسٹریشن وہ عروج پر ہے. لیکن یہی لوگ ایک سال پہلے تک خود کو وہ کرکٹ کی دنیا کا چودھری سمجھ رہے تھے. جب بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے بھی یاد ہے نا کہ انکار کر دیا تھا تو یہ بھارت کی چودراہٹ پر جشن منایا کرتے تھے. یہ فخر سے بتایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم کتنے بڑے بدماش ہیں کہ پاکستان کو ہمارے دیش میں آ کے کرکٹ کھیلنا پڑتا ہے لیکن ہم کمٹمنٹ کر کے بھی پاکستان جا کر کھیلنے سے انکار کر سکتے ہیں اور آئی سی سی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ بنگلہ دیش کے خلاف تو خوب آگ اگل رہے ہیں لیکن اپنا رویہ بدلنے اور اپنے پڑوسی ممالک کو عزت دینے پر تیار نہیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. اور میرا یہی پیغام پاکستان کی حکمران اشرافیہ کو بھی ہے. پاکستان کی آدھے سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرتی ہے. پاکستان کے عوام کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہے. پاکستانیوں کو معیاری علاج، تعلیم، صاف پانی جیسی جو سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہیں. غریب کی بیٹیاں شادی کی آس میں یہاں بوڑھی ہو جاتی ہیں چونکہ ان کے والدین ان کو یہ لمبا چوڑا جہیز جو نہیں دے پاتے نا. اور پنجاب میں رات 10 بجے تک شادی کی تقریبات جاری رکھنے پر تقریب کے دوران ہی پولیس کے ریڈ ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات دولہا کو گرفتار کر کے نہ صرف وہاں تقریب خراب کی جاتی ہے بلکہ ان کی تذلیل بھی کی جاتی ہے. لیکن انہی اشرافیہ کی جب اپنی تقریبات ہوتی ہیں تو ان کا حال آپ دیکھ لیں تو شاید مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اور مشرق وسطیٰ کے حکمران بھی شرما جائیں. اربوں روپے کے اخراجات، مہنگے ترین ملبوسات کی نمائش، سینکڑوں دعوت نامے اور ون ڈش کے نام پر انواع و اعلیٰ قسم کے کھانے اور دولت کی نمائش وہ تو اس طرح کی جاتی ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں یہاں غریب بھی بستے ہیں. تو میری اشرافیہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنی خوشیاں منائیں، اپنی خوب دولت لٹائیں. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور مزید خوشیاں عطا کرے لیکن خدا را اس غریب عوام کا مذاق نہ بنائیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.